अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद है जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे जो मुज़ाकरात के गुज़िश्ता कई दिनों से एक बहस चल रही है। पीटीआई की तरफ से कभी हाँ और कभी ना। एक अगर लीडर एक बयान देता था तो बिल्कुल उसके मुतज़ाद बयानात दूसरे पीटीआई लीडर की तरफ से आ जाते थे, और इसी बिना पर हुकूमत की तरफ से भी कोई मुस्बत रद्द अमल सामने नहीं आ रहा था। लेकिन आज पार्लियामेंट में कोई एक मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई है, और वो मुस्बत पेशरफ्त ये है कि दोनों अतराफ से मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई है। उधर से शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने कहा कि बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए, तो इधर से ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के जो हैं वो बयानात सामने आए, जो पार्लियामेंट में उन्होंने इज़हार ख्याल किया। और इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान जो काफ़ी जो है वो इन दिनों मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से ख़बरों में हैं, उन्होंने भी फ़ाहम तफ़हीम से मसाइल हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसी हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी सियासत में एक मुस्बत पेशरफ्त नज़र आ रही है और मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की तरफ बात जाती नज़र आती है, क्योंकि महाज आराई का एक लंबा दौर गुजर चुका है, और उस दौर के दौरान कभी शराएँ बंद, कभी तशद्दुद, कभी एक दूसरे पर इल्ज़ामात, और इस सारी सियासत ने मुल्क की मईशत को भी बुरी तरह मुतासर किया और आम आदमी को भी बुरी तरह मुतासर किया। जावेद सुमरो, जी। आज अगर आप कौमी असम्बली के इजलास में देखें तो दोनों अतराफ से बड़ी मुस्बत बातें हुई हैं। गो के उसमें कुछ गिले शिकवे भी थे पीटीआई के हुकूमत से और हुकूमत के पीटीआई से, लेकिन एक बात मुश्तरक थी और वो थी मुज़ाकरात की। देखिए यार फैसल, मुज़ाकरात मुज़ाकरात पिछले डेढ़ दो हफ्तों से हम सुन रहे हैं। ऐसे सुन रहे हैं जैसे ये शायद मजाक किया जा रहा है, हमारे साथ पूरी कौम के साथ मजाक किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ तरफ से। हुकूमत की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि हुकूमत ने तो ज़ाहिर है आज नहीं तो कल मुज़ाकरात करने। उन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना है, उन्होंने मुल्क की गवर्नेंस चलानी है, उन्होंने मुल्क का अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखना है। अब मुज़ाकरात भी टेबल पर आना किसने? वो पीटीआई ने आना है। अब मुसलसल हम देख रहे हैं पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ सियासी क़यादत जो है वो स्टेटमेंट दे रही है कि जी हाँ, हम बातचीत करना चाहते हैं। फलाना कोई और दोस्त उठता है या सीनियर सियासतदान उठता है, कहता है जी हम बात करना चाहते हैं। लेकिन मुझे उनकी इन तमाम स्टेटमेंट्स में संजीदगी अभी तक इसलिए नज़र नहीं आई, और ये अपने में पुराने भी पहले भी व्लॉग्स के अंदर कह चुका हूँ कि इनकी तरफ से ये संजीदगी नहीं, ये सिर्फ टाइम गेन करना चाहते हैं। और वो टाइम गेन सिर्फ और सिर्फ उन कानूनी लवाजमात को पूरे करने के लिए करना चाहते हैं, चूँकि इस वक़्त पीटीआई की तमाम क़यादत जो अक्सरियत है, वो तमाम के तमाम बड़े पाकिस्तान के सीनियर वकला भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो उनको कानून और आईन का इल्म है कि अब जो कानूनी कार्रवाई है, ख़ास तौर पे इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती जा रही है। अब उस कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन भीख नहीं मांगते। भाई जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इसका मतलब ठीक है, चलो हम नहीं कहते कि आप भीख मांगना चाहते हैं, लेकिन आप दरवाजे पर जो आपकी एक सियासी बात थी कि जी हम पता नहीं क्या बहुत बड़े सोलो फ्लाइट करने वाले हैं पाकिस्तानी सियासत में, वो आपकी अकड़ जो है वो तो टूटी है। जब आपकी अकड़ टूटी है तो फिर आप उसको, आपका जो सियासी मुखालिफ है, आपके खिलाफ आपकी तरह जो सोच नहीं रखने वाला, वो आपको यही कहेगा जी आप भीख मांगने जा रहे हैं। रही बात आज कौमी असम्बली के अंदर ऐवान में जो बातें हुई हैं, वो वाकई एक मुस्बत पेशरफ्त है हुकूमत की तरफ से। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, उनकी बात को इसलिए भी मैं संजीदा लूँगा कि वो एक सीनियर और ज़ीरक सियासतदान है। उनको इस सूरत हाल का पता है कि सूरत हाल कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। इनकी बेवकूफ़ाना सियासत की वजह से मुल्क को जो नुकसान हो रहा है, वो ये समझ के शायद ये बात कही है उन्होंने। फिर ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी आज से नहीं कई दहाइयों से पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जो जवाब आया है वो थोड़ा-सा, मुझे फिर मैं वही बात करूँगा आपको कि वो वही आया है अली मोहम्मद खान की तरफ से। अब अली मोहम्मद खान की तरफ से जवाब जो है वो मुझे इसलिए नहीं सीरियस लग रहा कि वो उनकी लेवल नहीं है पार्टी के अंदर कि वो मुज़ाकरात की हद तक चले जाएं या मुज़ाकरात की बात करने की कोई स्टेटमेंट दें। उन्होंने अपनी उनकी आप पूरी तकरीर देखें, पहले तो उन्होंने दुखड़े रोए, फलाना हुआ, यूं हुआ, वो हुआ, ये हुआ, हम ये नहीं करना चाहते। फिर आखिर में आके कहते हैं चलें जी ठीक है, आएँ आप मौलाना फजल रहमान को साथ बिठाएं, सदर आसिफ अली जरदारी को
ساتھ بٹھائیں، عمران خان کو ساتھ بٹھائیں. تو اس صورتحال میں آخر میں آ کے یہ بات کرنے کا فائدہ نہیں تھا. میری نظر میں علی محمد خان کی یہ اسٹیٹمنٹ ایک غیر سنجیدہ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ بات اگر آ کر اسد کے سر کہتا، یہ بات اگر آ کے بیرسٹر گوہر کہتا، یہ بات اگر آ کے سینیٹر علی ظفر کہے، تو شاید میں کسی حد تک تھوڑا بہت سوچنے میں مجبور ہو جاؤں کہ جو مذاکرات کی بات پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ اس میں بھی میں اس میں بھی 100% نہیں کہوں گا، اس میں بھی 50% چانسز کا کہوں گا، کیونکہ یہ ہمیشہ یہی سوچ کے آگے چلتے ہیں کہ جی نہیں پہلے ہماری مانے پھر بیٹھیں گے. لیکن اب اگر آپ صورتحال دیکھیں تو جو بیرسٹر گور تھے انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی تھی 2 ہفتے پہلے، انہوں کی طرف سے بھی آیا، اسد قیصر کی طرف سے بھی بات آئی تھی. دیکھیں وہ ایک بات تھی، لیکن بات تو چلی نا، کسی نہ کسی طریقے سے بات تو شروع ہوئی. آج شیر افضل مروت صاحب اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دیں جو مسائل کے حل کے لیے ساری بات کریں. تو یہ تو علی محمد خان نے بھی بات کی ہے کہ جی کمیٹی بنائے اور تمام بڑے زیرک سینئر سیاستدانوں پر مبنی ہو. ایسا پارلیمنٹ میں تو ہو سکتا ہے نا، اس طرف صورتحال جا تو پارلیمنٹ فورم کس لیے؟ اس لیے ہے نا کہ آپ کے جو سیاسی مسائل ہیں پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو حل کرنے کا ایک فورم ہے. وہاں پہ تمام جو منتخب نمائندے بیٹھ کر پورے ملک کی بات کرتے ہیں، کسی ایک کانسٹیٹیوئنسی کی بات نہیں ہوتی. جب آپ کو فورم وہاں پہ ہے تو آپ وہاں آ کے یہ بات پہلے کرتے ہیں نا. پھر 25 نومبر اور 27 نومبر والا ایپیسوڈ آپ نے کیوں کیا؟ سنگجانی والا ایپیسوڈ آپ نے کیوں کیا؟ اس کا مطلب اس وقت آپ یہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی قوت ہے کہ ہماری ایک کال پر جو ہے وہ شاہراہوں پر پہیے چلنا بند ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی، ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی. آپ کو اندازہ ہو گیا نا اس چیز کا. اب آپ آ گئے یہی بات. دیکھیں 25 نومبر کی صورتحال کو دیکھیں اور آج کی صورتحال کو دیکھیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر وہ 25 نومبر کی اگر ہم نے ہائپ کریٹ کی تو پھر تو پی ٹی آئی فارغ، پھر تو سمجھ لیں کہ فارغ ہو چکا. 25 نومبر میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ یہی بات اس وقت بھی مختلف سیاسی قیادت نے یہ بات کہی تھی کہ جی یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ نے جو احتجاج کی والی سیاست کا ہر بات پہ روڈ پہ نکل کے احتجاج کرنا 2014 سے لے کے اب تک، یہ طریقہ نہیں ہے. لیکن آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. پتہ نہیں آپ کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ چلو سوشل میڈیا پہ ہم 2 پوسٹ چڑھا دیں گے تو پتہ نہیں پاکستان کے اندر کوئی طوفان برپا ہو جائے گا. جو میں سمجھتا ہوں نا، مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور شاید اس سے آپ مذاکرات تو سب چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات کس بنیاد پہ ہوں؟ اصل چیز یہ ہے مذاکرات سب چاہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے نا سنجیدہ. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر جتنے بڑے ایشوز ہوتے ہیں، چلو میں دنیا کی بات نہیں کرتا، پاکستان کی. مولانا فضل الرحمان نے بھی آج کہا کہ مسائل جو ہیں وہ مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں. لیکن یہ تو کلیئر نہیں ہے نا اپنے آپ سے. جس نے مذاکرات کرنے ہیں وہ اندر بیٹھا ڈر رہا ہے. دیکھیں جس مذاکرات کرنے کے لیے نا کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہونا پڑیں گی کہ جن لوگوں نے ریاست کو للکارا، جن لوگوں نے ریاستی اداروں کو للکارا، جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، جن لوگوں نے تشدد کا راستہ اپنایا، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی. وہ فیسز کریں گے اپنے کیسز، وہ فیسز کریں گے اپنے کیسز. ان کیسز میں جو عدالتوں کے فیصلے ہوں گے وہ سب کو قبول کرنے پڑیں گے. ہاں مذاکرات کس بنیاد پہ ہونے چاہیے؟ مذاکرات ہونے چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے، مذاکرات ہونے چاہیے امن کے لیے، مذاکرات ہونے چاہیے پاکستان کے مفاد کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے، آپس کی نفرتیں بلانے کے لیے. لیکن اس میں وہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو رہا کریں گے، فلاں کو ریلیف دیں گے، فلاں کو چھوڑ دیں گے تو مذاکرات ہوں گے. اگر یہ باتیں ہوں گی تو پھر اگر یہ بات ہے تو اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہی ہے نا. 25 نومبر ایپیسوڈ بھی یہی تھا، سنگجانی والا ایپیسوڈ یہی تھا. اس کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے یہی ہے کہ جی خان کو رہا کریں، خان کو رہا کریں. چلے جی آپ کی ڈیمانڈ ہے. اور یہ چیز اب حکومت کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ حکومت کس طرح سے عدالتوں کے فیصلوں کو اپنے طرف یا جو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اگر وہ کوئی کرواتا بھی ہے چلو فار ٹائم بینگ کوئی فائدہ لے سکتا ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ بڑی بےرحم ہوتی ہے. تاریخ پھر دہراتی ہے اپنے آپ کو اس چیز کو. لیکن یہاں پہ ہم نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ جس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں پہلے دن سے شیور ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی طرح سے بھی مذاکرات کے بعد کے اوپر وہ سنجیدہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ایک ٹائم گین کرنا چاہتی ہے عدالتی محاذ پہ.
وہ ٹائم گین کرنا چاہتی دیکھیں ہے عدالتی سیاسی محاذ محاذ پہ پہ. کیسے ٹائم گین کریں دیکھیں گے؟ اس کا میں آپ کو عدالتوں نے تو فیصلے اس کرنے میں ہیں، نہیں عدالتوں میں تو اس میں آپ سناتے کو ہونا. بتاتا ہوں نا. دیکھیں اس میں یہ بتاتا ہوں، جب ایک ملزم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے سزا ہونے قریب ہے، 1 یا 2 پیشیوں کے بعد مجھے سزا ہو سکتی ہے، تو پھر وہ میڈیکل کے سرٹیفکیٹ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے عدالت میں تاکہ میرا ٹائم تھوڑا اور زیادہ لگے. وکلاء کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایسا قانونی ہچ پیدا کی جاتی ہے جس سے معزز جج صاحب جو ہے وہ بھی یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں چلو یار آج کی تاریخ ختم کریں، ان کو آئندہ کی تاریخ دے دیں. تو یہاں بھی یہی ہے. میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان جو ہے وہ اپنی بہنوں کے ذریعے یا اپنی اہلیہ کے ذریعے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی ہاں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے علیمہ خان نے آ کے باہر کہا ہو کہ جی مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا جاوید کہ نہ نہیں بشرا بی بی سیاست میں ہے، نہ علیمہ خان کا پارٹی سے کوئی تعلق ہے. پارٹی چیئرمین کی بات کی بات بھائی ہونی اگر چاہیے وہ نا. تعلق نہیں ہے تو پھر 25 نومبر والا ایپیسوڈ کس نے کیا؟ بشرا بی بی تھی نا فرنٹ میں. جب آپ کی مین عمران خان کے طرف سے جو مین بات کرنے والی ہے جو ہے دونوں خواتین ہیں، وہ خواتین آگے باہر کہہ دیں نا اڈیالہ جیل میں کہ باہر ہمارے تمام لائیو سورس لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں جا کے کہیں نا کہ جی ہاں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پھر دیکھیں معاملہ کہاں جاتا ہے. یہاں تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بھائی میرے کہ جو اندر خان کے ساتھ مل کے آتا ہے وہ باہر آ کے اپنی تحریک انصاف بنا لیتا ہے. جو ملاقات کر کے آتا ہے وہ 1.5 انچ کی تحریک انصاف بنا لیتا ہے کہ جی خان تو مجھے لیڈر مانتے ہیں. جب اس قسم کی صورتحال ہے یا ہوگی یا تھی تو آپ ایسی صورتحال میں سوچیں کس طرح سے حکومت پاکستان یا مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی ان کی باتوں کو سنجیدہ لے گی. ایک فوکل پرسن کوئی نہیں ہے، ایک مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے، اور مذاکراتی کمیٹی کے لیے اب اس شخصیت کے پاس دوڑ کے جا رہے ہیں جس کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور کیا کہتے ہیں کہ ان کے ٹرولنگ کروائی گئی کہ یہ جی ایسے ہیں ویسے. لیکن محمود خان میں ایک اچک بات زئی ہونے نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کا موقف ہے، لیکن میری بات سنیں. محمود اچکزئی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، خواجہ آصف ہو، یہ سارے زیرک سیاستدان ہیں اور پاکستان کے لیے قربانی دی ہے انہوں نے اور دینے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. اور حالات کو سدھارنے میں ماضی میں بھی دیکھیں ان کا کردار تھا، اب بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس سے اپوزیشن کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے کہ یہ تمام جو شخصیات ہیں وہ پاکستان کے جو سیاسی حالات کو سمجھ کے آگے چلنے والی شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، ان کو اندازہ ہے. لیکن میرا پھر بات وہیں آ کے اٹکتی ہے کہ ان کے پاس بھی تو سنجیدہ بن کے جائیں نا. ماضی میں آپ مولانا فضل الرحمان کو کیا کچھ کہتے رہے کنٹینر سے کھڑے ہو کے. محمود خان اچکزئی وہ شخصیت ہیں جو 2018 کے الیکشن قاسم سوری صاحب سے ہارے تھے. آپ نے صرف محمود خان اچکزئی صاحب کو دکھانے کے لیے قاسم سوری کو آپ نے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر بنایا، جبکہ میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں شاید آپ کا اپنا ایک سوچ ہے، وہ ڈپٹی اسپیکر کے قابل نہیں تھے. آپ نے دیکھا لاسٹ آورز میں کیا کیا تھا جب حکومت ان کی تبدیل ہو رہی تھی. جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے یار کہ اگلے کو بھی پھر سمجھ آتی ہے کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی تھی. لیکن سمرو صاحب میرا صرف مدعا ایک ہے. نہیں میرا مدعا ایک ہے جہاں پہ آئے گی نا پاکستان کی بات، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی کسی کو کوئی چیز نہیں سامنے رکھیں گے اور وہاں پہ محمود اچکزئی بھی پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کر گزریں گے. یار کیوں نہیں کر گزریں گے وہ کر گزریں گے ہر وہ کام جو ملک کو قوم کے مفاد کے لیے ہو. ان تمام شخصیات کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو باہر بیٹھی قیادت ہے وہ ان کے کوئی بھی بیان جو ہے نا وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، وہ کوئی ایک سینٹرلائز فارم آف اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. ہر بندہ وہی بات آتی ہے، بار بار منہ اٹھا کے بات شروع کر دی جاتی ہے. جب ایسی صورتحال ہو تو ظاہر ایسی شخصیات کو سوچنا پڑتا ہے، پھر انہوں نے ان سے گارنٹیز لینی ہوگی. کریں گے وہ بھی، ظاہر ہے وہ پاکستان کو جب ڈوبتا ہوا تو وہ نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی ذی شعور پاکستانی پاکستان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس حالت میں نہ دیکھنے کی بجائے اس میں دھکیل رہی ہے. جب دھکیلے گی تو بھائی ہر بندہ سوچے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے؟ جس طرح سے اب چیزیں سامنے آئی ہیں، محمود خان اچکزئی ہوں، باقی
مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں. اب یہ تو جا کے ان کے میں یہاں تک اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہوں گا کہ اب جا کے ان کے پیر پڑتے ہیں کہ جی مولانا صاحب ہمیں بچائیں. مولانا صاحب پھر بھی تمام تر وہ ماضی کی چیزیں بھلا کے ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں الٹیمیٹ یہی ہے مذاکرات ہونے, لیکن سنجیدگی ان کی طرف سے آنی چاہیے. جیسے میں نے اپنے سٹارٹنگ میں کہا کہ حکومت چاہتی ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کی صورتحال ٹرموائل سے نکلنے کے لیے مذاکرات وہ تو کرے گی, وہ تو تیار بیٹھی ہے, لیکن ٹرمز آف کنڈیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے دونوں فریقین جو سوچ سمجھ کے بات کریں گے نا. اب یہ تو نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ جی فلاں کو رہا کریں, عمران خان کو رہا کریں, فلاں کو کریں. نہیں, اس پہ تو مذاکرات نہیں ہوں گے نا, مذاکرات تو ہوں گے پاکستان بس کے لیے, ملک اگر کے اس لیے. پہ آ جاتے ہیں تو پھر مذاکرات ہیں, ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ جو ہے عمران خان دیکھیں, کے سوا رہائی کوئی کے بات کریں گے. لیے کیسز کے لیے عدالتیں موجود ہیں, ماضی میں بھی عدالتیں ہی فیصلہ کرتی تھی, اب بھی عدالتیں ہی کریں گی. جو کیس ایک بار عدالت میں گیا وہ عدالت نے ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ یاد رکھ لیں. اس وقت سارے مقدمات عدالتوں میں ہیں, عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی. باقی رہی پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے, اس سیاست کو سمجھانے, ان کی قیادت کو اس پاکستان کی مفاد کے لیے سیاست کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے ان سیاستدانوں کو واقعی آگے آنا پڑے گا اور ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ صورتحال جو ہے اس طرح سے نہیں چلے گی. آپ کو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی اختلاف آپ کا حق ہے, آئینی حق ہے, آپ وہ رکھیں, لیکن وہ آپ اس کو اس طرح سے یوز نہیں کر سکتے کہ جی بس میں سب سے بالا تر ہوں. اچھا, وہ والی بات نہیں ہے. آپ کی باتوں پہ ایک بڑی اچھی بات کی مولانا جو رانا ثناء اللہ ہیں وزیر اعظم کے مشیر, انہوں نے شیر افضل مروت کی اسپیچ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی نے بنائی ہے وہ کم از کم ایک سنجیدہ پیغام حکومت کو بھجوائیں, اور اگر سنجیدہ سیاسی مذاکرات کے حوالے سے یہ اسپیکر سے رابطہ کرتے ہیں تو انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ خواجہ آصف سمیت, کیونکہ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ان کی طرف سے بڑے سخت بیانات ماضی میں بھی آتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف سمیت ہم سب ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اسپیکر آفس میں, اور اسپیکر سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں وزیر اعظم کے. میری بات درست ثابت ہے, میں نے کیا کہا آپ کو کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے, سنجیدگی نہیں ہے, اور یہی خوف باقی جو قوتیں ہیں, معذرت چاہتا ہوں قوت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, باقی جو سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف نے بات کرنی ہے, ان کو یقین آ رہا ہے کہ یار یہ نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی یو ٹرن کرتے رہے, ہر بات پہ یو ٹرن, ہر بات پہ یو ٹرن, اور یو ٹرن والے عمل کو یہ اچھا بھی سمجھتے. تو ایسی صورتحال میں جو سیرک سیاستدان ہوں گے وہ سوچ سمجھ کے آگے آئیں گے, ان کو اپنی عزت بھی پیاری ہے, ان کو اپنا جو ہے مان اور مرتبہ بھی پیارا ہے, لیکن چونکہ وہ پاکستان کے لیے جھکیں گے ان کے سامنے تو ان سے گارنٹیئرز لینے پڑیں گے, ورنہ ان کی گارنٹیئرز نہ ہونے کے بعد وجہ سے کسی ٹائم بھی آدھے میں ہو سکتا ہے مذاکرات کے ٹیبل سے اٹھ کر چلے جائیں. خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کی طرف سے مثبت رد عمل آیا شیر افضل مروت کی اسپیچ کے بعد, اور وہ دونوں نے مذاکرات کی حمایت کا اعادہ کیا, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے سنجیدہ اقدام کیا جاتا ہے, کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس حوالے سے ایک سنجیدہ پیغام آتا ہے اور اسپیکر سے درخواست کی جاتی ہے, تو وہ اس اقدام کی مکمل حمایت کریں گے اور اس حوالے سے خوش آمدید بھی کہیں گے. اور اسی پر آج مولانا فضل الرحمان نے بھی جو اسپیچ کی مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے, انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر کہا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ فہم و تفہیم سے مذاکرات کے ذریعے نکلتا ہے. مذاکرات کی طرف اب باتیں دونوں اطراف سے ہو رہی ہیں, حکومت کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات کی گئی ہے, لیکن سنجیدگی اب پی ٹی آئی کو دکھانی ہے. پی ٹی آئی نے حکومت سے رابطہ کرنا ہے مذاکرات کے لیے, اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ پی ٹی آئی بھی سیاسی طور پر ایک پارٹی ہونے کے ناطے یہ رابطہ سنجیدگی سے کرے گی, اور مذاکرات کا عمل جو گزشتہ کئی سالوں سے آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل ناپید تھا پاکستانی سیاست میں, وہ دوبارہ شروع ہو سکے گا, اور پاکستانی سیاست ایک بار پھر مثبت سمت میں چلے گی. ملک کی معاشی ترقی کے لیے, ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اقدامات مل کر اٹھائے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.